ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ایک بار پھر خدا نے موقع بچا کہ ہم خدا کے خاتم سے سیکھ سکیں. تو آپ کی زوردار تالیوں میں ہم خدا کے خاتموں کو ویلکم کریں گے کہ ہم خدا کی کلام کی حاضری کر سکیں. بائبل مقدس کو کھولیں. بائبل مقدس میں سے آج ہم زبور پڑھیں گے 121 121. نمبر 121. کون پڑھے گا؟ زبور 121. خدا کے پاک کلام میں سے زبور 121. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں. دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا. خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے. نہ آفتاب دن کو تجھے زر پہنچائے گا نہ مہتاب رات کو. خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا. خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا. آمین. تھینک یو بیٹا. میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی میسج حوالہ بائبل مقدس کا پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ حوالہ کیوں لکھا گیا، کیا ریزن تھی کہ یہ لکھا گیا. یہ جو زبور 121 ہے اس کو ہم 3 حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، 3 طرح سے. پہلا ہم سیکھیں گے اباؤٹ دا سانگ، کہ یہ زبور کس سے متعلق ہے. زبور سے متعلق ہم چیزیں سیکھیں گے. پہلی بات ہم سیکھیں گے. دوسری بات ہم سیکھیں گے دا میسج آف دا سانگ، کہ زبور کا پیغام کیا ہے. اور تیسرا ہم کریں گے دا اسٹڈی آف دا سانگ، کہ زبور کا مطالعہ کیا ہے. یہ 121 زبور کو ہم 3 طرح سے دیکھیں گے: اباؤٹ دا سانگ، زبور سے متعلق چیزیں. نمبر 2 دا میسج، آف دا سانگ. اور نمبر 3 دا کنٹینٹ یا اسٹڈی. تین طرح سے اس کو سیکھیں گے. اباؤٹ دا سانگ، زبور سے متعلق کچھ چیزیں ہم جنرلی سیکھیں گے کہ یہ زبور آل اباؤٹ کس بارے میں ہے، کیوں لکھا گیا، اور اس کا کیا اسٹرکچر کیا ہے. اگر آپ کو دیکھیں تو یہ ایک پورا سیٹ ہے. زبور 120 سے لے کر 134 تک
ये अगर आप गिरे तो 15 ज़बूर बनते हैं। ये 15 ज़बूर बनते हैं और 15 ज़बूरों का ये एक सेट है। 15 ज़बूरों का ये एक सेट है जो बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है और इस पूरे सेट को कहते हैं द साम्स ऑफ असेंशन। इसका जो नाम है 15 ज़बूरों का, इसका नाम है द साम्स ऑफ असेंशन, असेंट, साम्स ऑफ असेंट। असेंट जो होता है ये होता है ऊपर को जाना, एक डिसेंट होता है और एक होता है असेंट। जब हम असेंशन बोलते हैं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जो असेंशन है वो होता है हमारे खुदावंद यीशु मसीह का साउथ फरमाना, ऊपर चले जाना। और डिसेंशन ऑफ द होली स्पिरिट, रूहुल कुद्दस का नुज़ूल, ये मैथ की टर्म है, रियाजी की टर्म है। रियाजी में एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपने मैथ में पढ़ा हुआ है, नौजवान बच्चे जो मैथ करते हैं उसमें आपको पता होगा, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है जो नीचे से ऊपर को जाता है। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर जो ऊपर से नीचे, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये असेंडिंग ऑर्डर है जो नीचे से ऊपर को जा रहा है। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर जो 10 9 8 7 ये नीचे को आ रहा है, इसको हम कहते हैं ऊपर से नीचे आना। रूहुल कुद्दस जो है वो असेंट नहीं हुआ, डिसेंड हुआ है, यानी वो डिसेंशन है उसका। रूहुल कुद्दस नुज़ूल हुआ है और असेंशन जो है इसका मतलब है नीचे से ऊपर को जाना। ये जो ज़बूर है, ये 15 जो ज़बूर हैं, इनको हम कहते हैं द साम ऑफ असेंट, नीचे से ऊपर जाना। अब ज़बूर से मतलब मैं बात बता रहा हूँ कि 121 ज़बूर जो है इसके बारे में बता रहा हूँ कि इससे पहले कि हम इसके स्क्रिप्ट को पढ़ें, इस ज़बूर से मतलब हमारे पास अच्छा नॉलेज हो कि ज़बूर है क्या असल में। तो ये जो 15 ज़बूर हैं 120 से लेकर 134 तक, इनको साम ऑफ असेंट कहते हैं, यानी नीचे से ऊपर को जाने वाले ज़बूर। अब ये क्यों है ये भी बता रहा हूँ मैं। अब अगर आप देखें 120, 121, 122, फिर 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 और 134। अब ये 3 जो ज़बूर हैं ये एक सेट बनता है। 15 ज़बूरों को उन्होंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। यहाँ जो पहले सारे ज़बूर, ये पहला सारा हिस्सा जो है ये है प्रॉब्लम। ये सारे के सारे जो ज़बूर हैं ये प्रॉब्लम्स हैं। ये जो सारे ज़बूर हैं ये हल है, और ये जो सारे ज़बूर हैं ये शुक्रगुजारी है। ये सेट बनाया गया है जो 120 ज़बूर में मसला बताया गया है, 121 में मसले का हल बताया गया है और 122 में शुक्रगुजारी कर दी गई है कि मसला था, मसला हल हो गया और शुक्रगुजारी हो गई। ये एक सेट खत्म हो गया। फिर दूसरा सेट हुआ 123 से, मसला था, हल हो गया, शुक्रगुजारी कर दी।
پھر 126 سے مسئلہ تھا حل ہو گیا، پھر شکر گزاری کر دی۔ یہ سارے کے سارے جو زبور ہیں یہ والے 122، 25، 28 اور 31 اور 34 یہ سارے شکر گزاری کے ہیں، یہ مسئلے کا حل ہے اور یہ مسئلہ ہے۔ سو یہ پورا کا پورا سیٹ ہے، یہ ایسے بنا۔ اب اس کی انڈرسٹینڈنگ کریں کیا ہے، اس زبور کی انڈرسٹینڈنگ کریں کہ اصل میں یہ کیا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا اندازہ ہے تو یہ جو اوپر ہوتا ہے نا نقشے کا، جو بھی نقشہ ہو، سمجھ لیں کہ یہ نقشہ ہے ہمارا، یہ نقشہ ہے پاکستان کا، سپوز ایسا ہی ہے۔ اب یہ شمالی ایریا جاتا ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے نیچے، یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے۔ نقشہ دیکھیں، یہ شمال ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں کہیں آگے لاہور ہے، اور یہاں ساتھ ہی قصور ہے، یہاں یہ آگے مری ہلز اور سارا جو چائنا بارڈر تک یہ سارا شمال یہاں جا رہا ہے، یہ سارا واگا بارڈر اور انڈیا کی سائڈ ساری جا رہی ہے، یہ سارا جنوب ہے جہاں پر سمندر ہے ہمارا، یہ افغانستان ہے ادھر ہمارا سارا مغرب میں۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا جو پاکستان کا نقشہ ہے اور بائبل کے وقت اسرائیل کا نقشہ ایک جیسا ہے۔ بائبل کے وقت کا جو اسرائیل کا نقشہ ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ یہاں سامریا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے، اور یہ جو جنوب ہے یہاں گلیل آتا ہے، یروشلم نیچے آتا ہے۔ اب یہ سارا گلیل کا علاقہ ہے، یہ یہودیہ کا علاقہ ہے جنوب میں، اب یہ سامریا۔ اب یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ انہوں نے ہر سال زیارت کرنے جانا ہے ہیکل کی قربانی دینے کے لیے، اور 20 میل کے اندر 20 میل کے اندر ہر وہ جو 20 سال کے اوپر ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی قربانی لے کر یروشلم جائے۔ یروشلم تقریباً سینٹر میں ہے، یہاں کر کے ہے یروشلم۔ اب یہ جو علاقہ ہے ویسے جنرلی جو شمال ہوتا ہے وہ سرسبز ہوتا ہے، زیادہ تر شمالی علاقہ جات ہیں کیونکہ ادھر پانی ہوتا ہے زیادہ تر، کسی بھی جگہ پر چلے جائیں شمالی علاقہ جات میں پانی زیادہ ہوتا ہے اور گرینری زیادہ ہوتی ہے۔ جنوبی علاقہ جات میں شمال سے پانی لیا جاتا ہے، اور وہ جو سرائی علاقہ جات ہیں وہ ہمیشہ جنوب میں، اور پاکستان میں بھی ایسا ہے۔ اگر آپ ملتان سے آگے چلے جائیں، جنوب میں چلے جائیں اور کراچی تک جاتے جائیں تو یہ صحرا آپ کو ملے گے، صحرائی علاقہ ملے گا، ریت ملے گی آپ کو، ٹیلے ملیں گے۔ لیکن اگر آپ ادھر کو جائیں گے، لاہور سے بیونڈ جائیں گے تو آپ کو گرینری ملے گی، اسلام آباد اور مری ہلز اور یوبیا اور آگے جتنے بھی گلیاں ہیں، لتھیا گلی ہے، اور آگے ناران کمان ہے، پھر اور آگے چائنا بار، یہ ساری گرینری ہے۔ یہ شمال جو ہے سارے یہاں پہاڑوں پر برف پڑتی ہے، اور یہ ٹھنڈے علاقہ جاتا ہے، یہ گرم علاقہ جاتا ہے۔ اب کیا دیکھنا ہے کہ یہ سچویشن ہے، اب ہر یہودی جو 20 میل کے اندر ہے اور 20 سال سے اوپر ہے، اس کو لازمی ہے کہ وہ ہر سال یروشلم آئے، اور یروشلم آئے تاکہ وہ آ کے قربانی دے، یہ لازمی ہے۔ یہ ان کا اپنا زیارتی پروگرام تھا جس کو وہ کہتے تھے کہ ہم نے زیارت کرنے جانا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو وہ اپنے مذہب
کا ایک حصہ چھوڑ رہے ہیں، اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ جس پر لازم ہے وہ ضرور جائے۔ سو یہ جغرافیائی حالت ہے اس کی۔ اب یہ جغرافیائی حالات جو ہیں ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ بائبل کو اگر سمجھنا ہے، بائبل کا جغرافیہ، بائبل کی سائنس، بائبل کی سچویشن، بائبل کا بیک گراؤنڈ جو اس حوالے کا ہے، یہ میں 121 زبور کی میں بتا رہا ہوں سچویشن ساری، پوری بائبل کی نہیں، 121 سچویشن کی بتا رہا ہوں کہ 121 زبور ان حالات میں لکھا گیا ہے۔ اب ان سارے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم 121 زبور کا مطالعہ کریں گے۔ 121 زبور جو ہے میں نے بتایا کہ 120 اور نیچے جو لسٹ میں نے بتائی ہے وہ پہلا مسئلہ ہے۔ 122 زبور جو ہے 120 ایک مسئلہ ہے، 122 اس کا حل ہے، 121 اس کا حل ہے، اور 122 جو ہے وہ اس کی شکر گزاری ہے۔ اسی طرح 123 جو ہے وہ مسئلہ ہے، 124 اس کا حل ہے، اور 125 اس کا شکر گزاری ہے۔ سو ایسے چلتے جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیں ساری اسٹوری، یہ سارا ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں اس کی کامنٹری کرنا آسان ہوگی۔ یہ اس کے بیک گراؤنڈز ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہر یہودی جو ہے وہ جا رہا ہے یروشلم اپنی قربانی دینے کے لیے، ان کو جانا ضروری تھا۔ آپ نے ایک آیت پڑھی ہوئی ہے، تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو۔ یسوع مسیح نے ایک دفعہ پکے فریسوں کو یہ کہا تھا کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، یعنی اوپر سے سفید ہو، بیچ میں مردہ ہو۔ اب یہ اس لیے تھا کہ یروشلم اور یریحو ان کا آپس میں تقریباً کوئی 20 میل کا رابطہ تھا، کیونکہ 20 میل کے اندر اندر یہ شہر آپس میں تھے، 15 میل یا 20 میل کے درمیان یہ راستہ تھا۔ اب یہ جو راستہ تھا اس وقت بجلی کا انتظام پورا نہیں تھا جیسے آج ہے، لیکن اس وقت ہمارا جو سورس آف لائٹ تھا وہ رات کو چاند تھا اور دن کو سورج تھا۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے آرٹیفیشل وہ چراغ وغیرہ رکھے ہوئے تھے، لیکن زیادہ تر یہ تھا، لیکن ہر وقت وہ سارے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ اب یسوع مسیح نے اس لیے کہا تھا کہ جب یہ پلگرمیج، جب یہ سفر شروع ہوتا تھا، لوگ یروشلم کو آتے تھے، تو اس وقت انتظامیہ کیا کرتی تھی، کیونکہ جب آپ قربانی کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ نے کسی ناپاک چیز کو چھو لیا ہے یا غلطی سے قبر کے اوپر چڑھ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناپاک ہو گئے ہیں، آپ قربانی گزرانے کے لائق نہیں رہے، آپ ناپاک ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس وقت کی جو یروشلم کی انتظامیہ ہے وہ یریحو اور یروشلم کے درمیان میں موسٹلی کیا ہوتا تھا کہ جو مین روڈ ہے اس کے سائڈ پر قبریں ہوا کرتی تھی، اور خاص طور پر ان دنوں میں جب یہ مسافر جاتے تھے سالانہ زیارت کے لیے، یروشلم میں ہیکل کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، قربانیاں دینے کے لیے جایا کرتے تھے، تو اس وقت رات کو یہ کرتے تھے کہ وہ قبروں کو سفیدی کر دیتے تھے تاکہ غلطی سے کوئی قبر کے اوپر نہ چڑھ جائے، تاکہ اس کی جو پاکیزگی ہے وہ ٹچ نہ ہو جائے، اس کو پرابلم نہ آ جائے۔ تو اس لیے یروشلم کی انتظامیہ جو تھی یریحو سے اور یروشلم کے درمیان میں، یا یروشلم کے قریب قریب جتنے قبرستان تھے جو سڑک کے قریب قریب قبریں ہوا کرتی تھی، ان کو سفیدی پھیر دیتے تھے تاکہ کوئی بھی مسافر جو ہے وہ اس کے اوپر نہ چڑھے، تاکہ ان کی قربانی ضائع نہ ہو۔ سو یسوع مسیح نے اس لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، کیونکہ تم اوپر سے تو سفید نظر آ رہے ہو لیکن اندر تمہارے مردار ہیں، یعنی اندر مردے پڑے ہیں آپ کے اندر، جیسے یہ قبریں ہیں۔ جو اندر سے آپ مردہ ہو، اوپر سے آپ خوبصورت لگتے ہو۔ یسوع مسیح نے پکی فریسیوں کو یہ بات کہی تھی۔ سو یہ راستہ جو ہے شمال اور جنوب، اب لازمی ہے کہ اگر آپ نے سفر کرنا ہے، یہ پہلا حصہ جو میں نے بتایا کہ اس زبور سے متعلق میں نے بتایا کہ یہ ساری سام آف اسینشن،
اب 15 زبوروں کا غرض یہ ہے کہ جب لوگ شمال سے یا جنوب سے یروشلم جاتے تھے تو یہ وہ 15 زبور ہیں جن کو وہ پڑھتے جاتے تھے. یہ وہ 15 زبور اس طرح سے لکھے گئے ہیں کہ یہ 15 زبور وہ کہتے تھے کہ ہیکل میں جانا ایک مسئلہ ہے. وہ کہتے تھے کہ ہیکل میں جانا، کیونکہ 20 میل آپ نے سفر کرنا ہے یا 20 میل کے اندر اندر آپ نے سفر کرنا ہے، تو وہ ایک سفر وہ پیدل جانا ہے. آپ نے کوئی گاڑی گوڑی نہیں دیکھی، ہم تو گاڑی پہ آئے نا، ہے یہ بھی 20 کلومیٹر ہی ہے، تو ہم 40-50 منٹ میں آ جاتے ہیں. اور اگر 20 میل کا جو فاصلہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر چلنا چاہیں تو اس میں کم سے کم 3 دن درکار ہے. اگر آپ، کیونکہ یہ چلتے تھے کہ اگر یہ صبح 4-5 بجے سفر شروع کرتے اور 10-11 بجے تک، کیونکہ گرمی ہو جاتی تھی، اس کے بعد یہ سستاتے یہ آرام سے بیٹھ جاتے اور پھر رات کو یہ سفر کرتے تھے زیادہ جب چاند کی روشنی ہوا کرتی تھی، کیونکہ جو فضا ہے وہ چاند کی 14ویں پر ہوا کرتی تھی، 11ویں سے بھی شروع کر دیتے تھے، تو فل چاند ہوتا تھا جب وہ سفر کرتے تھے. تو اس لیے وہ رات کو سفر کرنا زیادہ پسند کرتے تھے، یا وہ صبح نکلتے 4-5 بجے 6 بجے نکلتے 9 بجے تک 10 بجے تک، جب تک وہ گرمی برداشت کرتے تھے. ورنہ وہ کسی سائے میں یا فلسطین کا کوئی بھی جو انتظام تھا وہاں وہ بیٹھ جاتے اور وہ سارا دن آرام سے رہتے اور پھر رات کو سفر کرتے تھے. اور جب وہ تھک جاتے تھے 1-2 بجے 3 بجے وہ پھر سو جاتے اور پھر صبح اٹھ کے یہ سفر کرنے کا اس وقت اور پیدل. تو وہ ایک دن میں 4-5 میل ہی چلتے تھے، زیادہ نہیں چل سکتے تھے، یعنی کم سے کم 2 سے 3 دن درکار تھے جو 20 میل کے اندر ہیں، ان پر یہ لازمی تھا. لیکن کچھ لوگ 20 میل سے بھی دور سے آتے تھے، لازمی ان پر تھا شرعی طور پر جو 20 میل کے اندر ہے، یہ شرعی طور پر لازمی تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو 20 میل کے باہر ہیں ان کے اوپر یہ زیارت جائز نہیں تھی، وہ بھی آتے تھے. وہ ان کا یہ اپنا استحقاق ہے کہ وہ اس کو کیش کریں اور وہ آتے تھے. وہ کئی دفعہ 5-6 دن، جیسے ہمارے مریا آباد میں لوگ کراچی سے بھی آتے ہیں، پشاور سے بھی آتے ہیں، لوگ جو قریب ہے وہ بھی جاتے ہیں، جو دور ہیں وہ بھی جاتے ہیں، اور اس طرح سے زیارت کا جو کام تھا وہ چلتا رہتا تھا. اور یہ چلنے میں یہ جو زبور تھے وہ یہ 3 سیٹ بنتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اب جانا تو ہے، مسئلہ تو ہے، اب میں نے اپنے گھر کو چھوڑنا ہے، پھر ہیکل کی طرف منہ کرنا ہے، میں نے جانا تو ہے، مسئلہ تو ہے. 120 زبور میں مسئلہ آ گیا. 121 میں مسئلے کا حل بتا دیا کہ میری مدد کہاں سے آئے گی، خداوند سے ہے. سو اب مسئلے کا حل ہے. پھر 122 میں جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو یہ 3 کا سیٹ ہے، 20, 21, 22 ایک سیٹ، 23, 24, 25 دوسرا سیٹ، 26, 27, 28 تیسرا سیٹ، 29, 30, 31 چوتھا سیٹ، اور 32, 33, 34 5واں سیٹ. یہ 5، لیکن مضمون ایک ہی ہے. اب یہ ریسائٹ کرتے جاتے تھے، یہ پڑھتے جاتے تھے، اور ان کا ایمان یہ تھا کہ یہ جو 15 زبور جس نے بھی لکھے ہیں، چاہے مقدس داؤد کے ہیں یا کسی اور نے بھی ایڈ کیے ہیں، یہ جو زبور ہیں یہ بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ خدا ان کے سفر میں ان کی حفاظت کرے، ان کے مسئلے کو حل کرے اور پھر وہ شکر گزاری کر سکیں. ایک تو یہ غرض ہے کہ یہ 15 زبور کا سیٹ بنایا گیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہیکل کا نقشہ دیکھیں تو ہیکل میں جب آپ یہ مین جو صحن ہے اس کے اوپر جاتے ہیں تو یہاں پر 15 سیڑھیاں ہیں، یہاں ہیکل ہے. اب یہ جو 15 سٹیپس ہیں، یہ جو ہے ہیکل میں انٹری کے لیے یہ 15 زبور استعمال کرتے تھے. ہر سیڑھی پہ کھڑے ہوتے اور وہ ایک زبور ریسائٹ کرتے تھے. یعنی ہیکل میں جانے کے لیے وہ اپنے گھر سے ہی زبور پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور جب وہ ہیکل میں داخل ہوتے تھے تو پہلی سیڑھی پر وہ کھڑے ہو کر
120 ज़बूर पढ़ते थे। अगली सीढ़ी पर खड़े होकर वो 121 ज़बूर पढ़ते थे। फिर उससे अगली सीढ़ी पर खड़े होकर वो 122 ज़बूर पढ़ते थे। अब ये है हैकल का प्रोटोकॉल, और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि जब मैं अपने स्टाफ के साथ आता हूँ, तो मैं जब आता हूँ तो मैं इनको कोशिश करता हूँ ये कम बोलें। मैं कहता हूँ कि नहीं, ना बोले आप प्लीज़, क्योंकि हमारा फोकस जो होता है वो हैकल होता है। हम अपने काम की तरफ, हैकल से मुराद ये दूसरी बात नहीं, हैकल से मुराद वो टारगेट जो हमने किया हुआ है, चाहे वो कसूर है, चाहे वो कन्वेंशन है, चाहे वो फैसलाबाद है, चाहे वो कोई भी है। मैं कहता हूँ कि जब हमने जाना है तो हमने एक रूहानी प्रोटोकॉल में जाना है। हमारा हर कदम जो है वो फोकस करे खुदा को, कि जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो जाएं। और जो ऐसे लोग जाते हैं वो हैकल के एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो घर ही से तैयार होकर जा रहे हैं, यानी खुदा के कलाम को वो साथ लेकर जा रहे हैं। आज हम देखिए, एक वक्त होता था, मुझे याद है, हमारा घर जनूब में था, हम किसी गांव में रहते थे, हमारा घर बिल्कुल जनूब में था, और हमारा जो चर्च है वो मगरब में था, यानी चर्च मगरब में था, और हमें ऐसे होके ऐसे आना पड़ता था चर्च में जाने के लिए। और उसके लिए कम से कम हमें कोई 10 मिनट की वॉक, हमारे घर से 10 मिनट की वॉक होती थी। और मैंने अपनी माँ को देखा हुआ है, उसने अपने हाथ में एक बाइबल और एक ज़बूर पकड़ा होता था। मैं छोटा सा होता था, घर से लेकर ये जाते थे। और फिर मेरी माँ नहीं, उस वक्त रिवाज था कि लोग जब चर्च में जाते थे तो अपने घर से बाइबल और ज़बूर लेकर जाते थे। उसका ये फ़ायदा होता था कि एक तो हमें एहसास होता था कि हमारा कलाम हमारे साथ जा रहा है। दूसरी बात ये होती थी कि लोग देखते थे कि ये बहन या भाई चर्च जा रहा है, ये चर्च से वापस आ रहा है। अभी भी यमुनाबाद में, या शायद यहाँ भी होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बाइबल मुकद्दस पकड़ी होती है, जब वो चर्च से आते हैं, ये चर्च को जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारे चर्चेस ने खुद बाइबल मुकद्दस मुहैया की होती है, वो भी नहीं लोग पढ़ते। अच्छी बात है कि ना मुहैया की जाए, ताकि लोग अपनी बाइबल लेकर घर से आए और अपनी बाइबल, क्योंकि हम ईमानदारों को इतनी सहूलतें दे रहे हैं कि वो अपने ईमान को ही बोल रहे हैं। सहूलतें देना बड़ी अच्छी बात है। हम चर्चेज में एयर कंडीशनिंग लगा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, होनी चाहिए एयर कंडीशनिंग। जो बहुत बार बड़े वीर चर्चेज हैं उन्होंने एयर कंडीशनिंग लगाई है, लेकिन वहाँ आके लोग सोए रहते हैं, चलो चर्च में जाते 2 घंटे एसी चुपाओगे। अब वो इबादत करने नहीं आते, वो कहते हैं चर्च में जाते हैं, चलो 2 घंटे का एसी चुपाओगे ना। अब इस किस्म की सोच जब आप लेकर चर्च में आएंगे तो आपको बरकत नहीं मिलेगी। बरकत ऐसे मिलती है जो लोग टेम्परेचर में सीखने आए हुए हैं, जो किसी भी चीज़ की परवाह ना किए हुए। हमारे ऊपर ये आयत आती है कि हमें खुदा की मोहब्बत से कौन अलग कर सकता है। ना गर्मी, ना सर्दी, ना हाल की चीज़ें, ना मुस्तकबिल की चीज़ें। ये चीज़ें हैं। ये लोग जो थे हमारे बुजुर्ग, ये मैं बाइबल चर्चेज में प्रोवाइड करने के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आप प्रोवाइड करें बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए, बाइबल चर्च के पास होनी चाहिए, देनी चाहिए लोगों को। लेकिन हम 2 चीज़ें मिस कर रहे हैं बाइबल प्रोवाइड करने से। एक तो हम ये मिस कर रहे हैं कि हम जो ईमानदार हैं घर से तैयार होकर नहीं आते। हम ऐसे तैयार होकर आते हैं, कभी बट्टी करके आते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हमारी तैयारी इसलिए नहीं होती कि हमें बाइबल की ज़रूरत नहीं है, बाइबल चर्च दे देगा। हम घर से ना ज़बूर लेते हैं ना बाइबल लेते हैं। ये प्रैक्टिकल एवेंजलिज्म है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, हमारे हाथ में अगर बाइबल होगी, चाहे वो खुली है चाहे वो बंद है, लेकिन गवाही ज़रूर है महल्ले में मसीहियों और गैर मसीहियों के ऊपर कि भाई बहन बच्ची साड़ी बेटी साड़ी किसी और नहीं है। और तीसरी एक और बात है जो शायद इसके ऊपर हमने कम गौर किया, जब हमारे हाथ में बाइबल और ज़बूर होगा, हमारे ऊपर अंदरूनी और बैरूनी आजमाइश भी कम आएगी। क्योंकि जहाँ कलाम होता है वहाँ आजमाइश नहीं आती। यीशु मसीह कलाम के साथ ही आजमाइशों पर गलबा हासिल करते हैं। जब हमारे देखिए, अगर ये बेटी के हाथ में बाइबल है ना, तो ये खुदा के कलाम के खौफ के नीचे बैठी हुई है। अगर बाइबल नहीं है तो खौफ की परसेंटेज कम हो गई है। हमारे पास अगर बाइबल नहीं है तो खौफ की परसेंटेज कम हो गई है। बाइबल और ज़बूर हमारे हाथ में अगर होगा तो हमारे अंदर की आजमाइश भी कम हो जाएगी
اور باہر والا بھی کہے گا یارو بیٹی گرجیوں ہوتی ہے تب شرم نہیں ہوتی اگر وہ بات کرے تو کوئی دوسرا بول پڑتا ہے یار بیٹی ساری چرچ ہوتی ہے تب شرم نہیں ہوتی کی کرنے اگر کوئی شرارت ہو جائے سو یہ بھی ایک پروٹیکشن ہمیں ملتا ہے بائبل مقدس میں سے. یہ پریکٹیکل ایونجلزم ہے جو ہم بھول رہے ہیں. سو یہ جو لوگ ہیں خدا کے لوگ ہیں یہ گھر سے 15 زبور پڑھنا شروع کر دیتے تھے یعنی 120 سے لے کر 134 زبور گھر سے. اور جیسے جیسے آپ خدا کے گھر کے قریب جا رہے ہیں کلام کو پڑھتے جا رہے ہیں آپ کے لیے خداوند خزانے کھولتا جا رہا ہے کیونکہ خزانے کلام سے کھلتے ہیں جیسے جیسے کلام آگے جاتا ہے. اور خدا کے گھر کے آنے کے پروٹوکالز ہیں. ہم تو پروٹوکال بھول گئے ہوئے ہیں. خدا کے گھر میں آنے کے پروٹوکالز ہیں ان کا احساس ہے. ہم بڑے پروٹوکال میں خدا کے ساتھ خدا کے پاس آئے. اور جب وہ پہلی سیڑھی پر آتے تھے 120 زبور پڑھتے تھے, دوسری بار آتے تھے 121 پڑھتے تھے, تیسری بار آتے تھے 122 پڑھتے تھے, آگے چوتھی پر 123 پڑھتے. سو ایسے زبور پڑھتے 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 وہ خدا کے حضور میں داخل ہو جاتے تھے. سو وہ خود نہیں جاتے تھے, کلام کو ساتھ لے کر جاتے تھے اندر. اور آگے بھی جب بلیسنگ ہوتی تھی تو خدا کا پاک وہاں ہماری مدد کرتا تھا اور ہم وہاں انجوائے کرتے تھے. اور آج کی چرچ کی عبادات میں اور آج سے 20 سال کی چرچ کی عبادات میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ میں بتاؤں آپ کو. آج شاید ہم اتنی سہولیات کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم گواہی دینا بھول گئے ہیں. ہم گواہی یہ نہیں ہے کہ میرا سر درد ختم ہو گیا, یہ گواہی نہیں ہے. گواہی یہ ہے کہ کسی نے آپ کو کہا ہو کہ آپ کرسچن ہیں. یہ گواہی ہے کہ جب کوئی آپ کے بارے میں کہے کہ آپ کرسچن ہیں. چلے ہم زبور کی طرف آئیں. سو یہ جو زبور ہے یہ سام آف اسینٹ یعنی اوپر جانے کا یعنی ہیکل میں جانے کا زبور ہے. ہیکل کی زیارت اس کے اگر دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوگا ہیکل کی زیارت کے مضمون, اس کے اوپر لکھا ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ کا جو ٹائٹل والی بائبل ہے سو سام آف اسینٹ ہیکل کی زیارت کے جو مضامین ہیں یہ 15 ہیں. اب اس کی پہلی 2 یاد ہم دیکھیں گے. پہلی 2 اس کے ہم دیکھتے ہیں, اس کا میسج ہم دیکھتے ہیں. میسج کیا ہے؟ پہلی 2 یاد کیا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف ہٹاتا ہوں. آگے کیا ہے؟ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خدا میں سے. کون سا خدا؟ جس نے آسمان زمین کو. اچھا, اب یہ جب زبور کی آیت آئی تو یہاں سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا شروع ہو گئی. جب زبور نویس نے یہ لکھا کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں, میری کمک کہاں سے آئے گی؟ یہاں سے جو ابتدائی کلیسیاؤں کے لوگ تھے انہوں نے پہاڑوں کی ورشپ شروع کر دی تھی. انہوں نے کہا کہ پہاڑ جو ہے وہ داؤد کیونکہ کہہ رہا ہے کہ میری کمک جو ہے وہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں, تو اگر یہ کہا جاتا کہ میں اپنی آنکھیں خدا کی طرف اٹھاتا ہوں تو زیادہ تھیولوجیکل ہوتا. اب کویشچن یہ ہے کہ کیا یہ فکرہ غلط ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں؟ کیونکہ ہم بائبل میں لکھے گئے کسی ایک لفظ کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے. اصل میں یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے نا یہ ہمیشہ خدا کی پریزنس کو ظاہر کرتا ہے. کوہ سینا پر خدا ہمیشہ ظاہر ہوا کرتا تھا. یہ پہلا کانسیپٹ ہے کہ پہاڑوں پر خدا اکثر انسانوں کے ساتھ ملا کرتا تھا. ایلیا کے ساتھ خدا کہاں ملا؟ کوہ ہور کے اوپر, ہے نا. موسیٰ کے ساتھ خدا کہاں ملا؟ کوہ سینا کے اوپر. یسوع مسیح کے ساتھ خدا جب ملتا ہے وہ کوہ کلوری کے اوپر ملتا ہے. سو یہ سارے کانسیپٹ جو ہے نا, ایک تو کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا ہمیشہ پہاڑوں, یسوع مسیح پہاڑوں پر جا کے دیکھا, وہ پہاڑی بات جو ہے پہاڑ کی نسبت سے ہے کہ وہ پہاڑ پر بیٹھ گیا اور یوں تعلیم دینے لگا. ایک کانسیپٹ یہ ہے.
یہ خدا کیونکہ پہاڑوں کے اوپر ڈیمونسٹریٹ کیا کرتا ہے، خدا لوگوں کو ملا کرتا ہے، شاید یہ وجہ ہے۔ جو دوسری وجہ ہے جو زیادہ جرمن ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ہیکل ہے وہ موریا کے اوپر تھی، پہاڑ کے اوپر تھی، اور یہاں پہاڑ کی بات نہیں ہو رہی، بیسیکلی یہاں ہیکل کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں اپنی کیونکہ ہیکل کا رموو کیا ہوا انہوں نے، یہاں پہاڑ کی طرف سے مراد ہیکل ہے، کیونکہ ہیکل جو پہاڑ کے اوپر تھی، اور یہاں پر یہ اصل میں کہا جا رہا ہے کہ جہاں ہیکل ہے وہاں خدا کی پریزنس ہے، کیونکہ پرانے عہد میں ہیکل کو خدا کی پریزنس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اب تو خدا ہر جگہ موجود ہے، ہمارا کانسیپٹ ہے، کیونکہ خدا نے وہ جو ہیکل کا پردہ تھا خدا یسوع مسیح نے وہ پھاڑ ہی دیا تھا کہ اب لوگ یہ نہ کہیں کہ صرف خدا ہیکل میں ہی رہتا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ بلکہ تم ہیکل ہو، ہم سب ہیکل ہیں۔ اب یسوع مسیح نے ایک براڈر کانسیپٹ ہمیں دے دیا ہوا ہے، ایک بہت بڑا وسیع ہمیں ایک دے دیا، کانسیپٹ دے دیا، نظریہ دے دیا، تصور دے دیا خدا کا، کہ خدا اب کسی ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ دیکھا ہے کہ تم مقدس ہو، گلتیوں 6 میں لکھا ہوا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، روح کا مقدس جو تم میں بسا ہوا ہے، سو تم اپنے نہیں بلکہ اپنے بدن سے اس کے جلال کو ظاہر کرو۔ سو یہ اب ہیکل ہم ہے، لیکن 121 زبور کی جو ہیکل ہے یہ پہاڑ کے اوپر ہے، اور یہاں میں اپنی آنکھیں خدا کی طرف اٹھانے کی بجائے، ہیکل کی طرف اٹھانے کی بجائے یہاں پہاڑ کا ذکر کر دیا گیا ہے، کیونکہ خدا وہاں موجود ہے ہیکل کی صورت میں، اور ہیکل وہاں موجود ہے خدا کی پریزنس کی نشانی جو ہے۔ سو اس لیے اس نے کہا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک یعنی میری مدد، میری رسد کہاں سے آئے گی، میری ہیلپ کہاں سے آئے گی، کون مجھے ہیلپ کرے گا؟ اور فوری طور پر اس نے بتا دیا ہے کہ میری مدد خدا سے ہے، میری مدد خدا سے ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میری مدد پہاڑ سے آئے گی، اس نے کہا کہ میرا خدا کیونکہ پہاڑ پر رہتا ہے لہٰذا میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ فوراً اس نے جواب دے دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ پہاڑوں کی ورشپ شروع کر دیں۔ اس نے کہا کہ میری مدد پہاڑ سے نہیں آئے گی، بلکہ میری مدد پہاڑ کے اوپر جو خدا ہے وہاں سے آئے گی، ہیکل سے آئے گی، میری مدد وہاں سے آئے گی۔ اور پھر اس نے فوری طور پر اپنے خدا کو ڈفرینشیٹ کر دیا ہے، اس نے کہا کہ میرا خدا اور ہے، لوگوں کا خدا اور ہے۔ اس نے کہا لوگوں کا مجھے پتہ نہیں کون کون سا خدا ہے، لوگوں کا اپنا خدا ہوگا، لیکن میرا خدا وہ ہے جو بائبل کا خدا ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس نے کلیئر کر دیا ہے، اب اس نے اپنے خدا کی ڈیفینیشن کر دی ہے کہ میرا خدا ایسا ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، میرا خدا ایسا ہے جو زندہ ہے، میرا خدا وہ ہے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور یہ جو زبور ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زبور نویس کا ڈیوڈ کا خدا کون ہے۔ اس نے کہا میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خدا سے۔ اب یہ جو خدا ہے، یہ جو رائٹر ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ خدا 4 طریقوں سے میرے سفر میں مدد کرے گا، اس لیے ہم اس کو سام آف جرنی بھی کہتے ہیں، سفر کے لیے۔ اور جب بھی لوگ سفر کرتے ہیں، چاہے وہ لوکل سفر کریں، کار پہ کریں، گاڑی پہ کریں، جہاز پہ کریں، تو سفر کرنے سے پہلے زیادہ تر لوگ 121 زبور پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو سام آف جرنی کہتے ہیں۔ سام آف جرنی پرانے عہد میں کہتے ہیں، اور نئے عہد میں اس کا نام ہے سام آف لائف جرنی، یعنی میری زندگی کے سفر کا زبور۔ پرانے عہد میں اس کو سفر کا زبور کہا جاتا ہے کیونکہ سفر کے لیے لکھا گیا تھا، لیکن نئے عہد میں ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ میری زندگی کے سفر کا زبور ہے، کہ میری زندگی کیسی ہے، کہ میں بھی اپنی زندگی میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف اٹھاؤں گا، میری مدد کہیں سے نہیں آئے گی، میری مدد اس خدا سے آئے گی جو زندہ ہے اور جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، میری مدد وہاں سے آئے گی۔ اب 4 چیزیں اس نے کہا ہے، کیونکہ 4 چیزوں کی رکاوٹ تھی۔ اگر آپ جنوب سے جا رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، یا شمال سے آ رہے ہیں، آپ نے یہاں پر آنا ہے،
یہاں پر آنے کے لیے آپ کو 4 مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شمال سے جو مسافر نکلے ہیں یہاں ہیکل ہے، یہاں سے نکلنا ہے آپ نے 20 25 30 50 میل نکلنا ہے، یہاں سے آپ نے نکلنا ہے تو یہاں سے آپ کو 4، ادھر سے بھی 4 اور ادھر سے بھی 4، یہ 4 مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑنا ہے۔ یہ سفر تھا ہیکل میں آنے کا۔ پہلی مشکل یہ تھی کہ اس وقت کے جو روڈز تھے، جو سڑکیں تھیں وہ نہیں تھی۔ ایسے ہی جو ویلیوں میں سے، کھیتوں میں سے راستے نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کئی دفعہ بنے ہوتے ہیں، راستے بنے ہوتے ہیں جانے کے لیے، تو جو زمینیں ہوتی ہیں ان میں سے پگڈنڈی بنی ہوتی ہے، یا 5 فٹ یا 10 فٹ کا روڈ ہوتا ہے یا زیادہ بھی ہو، تو سڑکیں نہیں تھیں، اور اگر خدا نخواستہ بارش ہو جائے تو وہ سلپری ہو جاتا تھا اور پیدل چلنا محال ہو جاتا تھا۔ جوتیاں وہ نہیں ہیں جو آج ہمارے پاس ہیں، جوتیاں وہ نہیں، اور پہلا خطرہ یہی تھا کہ زیادہ تر لوگ لڑک جاتے تھے، گر جاتے تھے، اور وہ ان کے ٹخنوں پہ پرابلم آ جاتا تھا، موچ آ جاتی تھی، یہ شکایت عام تھی، اور زیادہ تر مسافر جو تھے وہ انجر ہو جاتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے جب یہ سفر کرتے تھے، خود بھی اور ہیکل کے دنوں میں بھی۔ اگر ویسے بھی آتے تھے تو لوگ اکثر سلپ ہو جاتے تھے، اونچے نیچے راستہ تھا، اور یہ بہت بڑا خطرہ تھا، سفر کا پہلا خطرہ جو کسی بھی ایماندار کو اس میں سے گزرنا ہوگا۔ اور 121 زبور میں کہا ہے کہ وہ تیرے پاؤں کو، اس نے کہا کہ چلے گا تو حفاظت تیری میں کروں گا، چلے گا تو لیکن تیری راستے میں حفاظت تیری میں کروں گا۔ سو سفر کیسا بھی ہو، راستے کیسے بھی ہوں، اگر ہمارا یسوع ہمارے ساتھ ہے، اگر ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، تو وہ فزیکل راستوں میں بھی، اور ہمارے روحانی راستے کتنے مشکل ہیں۔ میرا جو اور آپ سب کا راستہ ہے وہ جو نیا یروشلم کو ہے، اب یہ ہیکل والا یروشلم آج نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے ادھر، لیکن میرا اور آپ کا جو اب راستہ ہے نیو ٹیسٹامنٹل پیپل کا، وہ نیو یروشلم ہے، اور نئے یروشلم میں جانے پر بھی ہمارے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں۔ ہم کبھی مزار پہ چلے جاتے ہیں، کبھی قبروں پہ چلے جاتے ہیں، کبھی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کہاں چلے جاتے ہیں، ہمارے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، اور ہم ہمیشہ انجر ہو جاتے ہیں، اور ہمارا سفر بھی لیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے پرانے عہد نامے میں یہ سفر فزیکل ہیلتھ کا وعدہ ہے کہ آپ چلو، چاہے آپ شمال سے آؤ چاہے آپ جنوب سے آؤ، راستہ ایک جیسا ہی ہے، راستہ ان ایون ہے، راستہ غیر ہموار ہے، لیکن آپ اپنی احتیاط ضرور کریں، لیکن باقی میرے پہ چھوڑ دیں، میں آپ کو باحفاظت لے جاؤں۔ آپ دیکھیں یہاں جو گارنٹی دی گئی ہے، آپ نے کبھی گھوڑے کے پاؤں دیکھے؟ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے انہوں نے ایک لگایا ہوتا ہے، کھریاں دیکھیں، سم لگاتے ہیں، تو وہ کھریاں جو ہوتی ہیں وہ گھوڑے کو ہمیشہ کیچڑ میں، سخت جگہ میں، نرم جگہ میں چلنے کی پوری مدد کرتی ہے۔ اب خدا نے اصل میں یہاں یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے گھوڑے کی طرح کھریاں لگا دوں گا، تاکہ نہ تو کیچڑ تجھے گرا سکے، نہ تجھے اونچا نیچا راستہ تجھے خراب کر سکے، نہ نیچے سخت زمین تجھے خراب کر سکے، گھوڑے کی طرح میں تجھے کھر لگا دوں گا۔ یہ عبرانی زبان کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ میں تجھے کھریاں لگا دوں گا تاکہ تو بس چلتا جائے، اور تیری سپیڈ میں بھی فرق نہ آئے، اور میں تجھے حفاظت سے یروشلم لے جاؤں گا، لیکن تو اپنے گھر سے نکل پڑ۔ جو نکل پڑے گا، خدا نے اسے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا، اور میں تیرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دوں گا۔ یہ پہلا خطرہ تھا جو خدا نے وعدہ کیا ہے اس زبور میں، اور آج نئے عہد میں ہمیں وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کے روحانی سفر میں آپ کو میں روحانی کھریاں دے دوں گا،
चाहे आपके पाँव के नीचे सख्त ज़मीन आ जाए, चाहे नरम आ जाए, चाहे रेत आ जाए, चाहे पत्थर आ जाए, चाहे कीचड़ आ जाए, आप कभी भी अपने रास्ते से मिसप्लेस नहीं होगे। आप सीधे नए यरूशलेम में दाखिल हो जाएंगे। जब हम जाएंगे तो हम सीधे नए यरूशलेम में दाखिल हो जाएंगे। ये पहला इशू था। दूसरा इशू क्या? दूसरा इशू ये था कि उस वक्त फ्यूरियस एनिमल हुआ करते थे, जानवर जो थे वो आम हुआ करते थे। आजकल तो हमने मार मार के तबाह कर दिए ना। उस वक्त शेर भी होते थे, चीते भी होते थे। ये खुदा की मखलूक है, ये हमेशा ऐसे ही हुआ करते थे। आप सुनते रहे, मुझे याद अजमानी। ये जो जानवर हैं ये हमेशा दोपहर को और रात को इंसानों पर हमला कर देते थे और हमेशा ये नुकसान पहुंचाते थे। इसलिए कभी भी कोई अकेला सफ़र नहीं करता था, वो हमेशा ग्रुप्स में अपने सफ़र को किया करते थे। और यहाँ पर जानवरों का खतरा भी है। दूसरा खतरा जानवरों का और सांपों का, ये दूसरा बड़ा खतरा था। और खुदा ने ये कहा है कि आपके रास्ते में ना आपको कोई सांप काटेगा, ना आपके ऊपर कोई जानवर हमला कर सकेगा। ये भी खुदा ने इसी ज़बूर में वादा किया है कि वो मुझे हर बला से महफूज रखेगा। अब ये जानवर और सांपों का भी गारंटी दे दी है। और ये नए आता में भी हमें गारंटी है कि हमारे ऊपर पुलिस जो शेर बब्बर की तरह फाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, वो भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकेगा। हम आसानी से अपने नए यरूशलेम में दाखिल हो जाएंगे। जो तीसरा खतरा था बहुत बड़ा, चाहे आप शमाल से आ रहे हैं, चाहे आप जनूब से आ रहे हैं, चाहे आप शमाल से हैं, चाहे आप जनूब से हैं। मैंने बताया था कि दिन को सूरज होता था, चमकदार सूरज हीट प्रोवाइड करता था, और रात को चांद होता था। अगर आप जनूब से जा रहे हैं, सुने, अगर आप जनूब से जा रहे हैं तो आप सहराई इलाके में से होकर जा रहे हैं। तो सहराई इलाके वाले जो थे, अगर वो जा रहे थे तो उनको हमेशा सन स्ट्रोक हो जाता था। सन स्ट्रोक कहते हैं कि आपको सूरज की गर्मी से आपका जो दिमाग है ये गर्म हो जाता है, अपसेट हो जाता है, जिनको कहते हैं सिर में दुख लगी। सो ये सन स्ट्रोक हो जाता था और ये बहुत ज़्यादा शिकायत थी उस वक्त। और रात को हमेशा एक बीमारी है जिसे लूनेटिक कहते हैं। लूनेटिक, LUNATIC, लूनेटिक। लूनेटिक बीमारी जो है, ध्यान रखें, लूनेटिक बीमारी जो है, अगर आप मसलसल चांद में रहें, मसलसल चांद में रहें, ख़ास तौर पर जहाँ पानी भी हो, तो आपको लूनेटिक बीमारी, जहाँ से मिर्गी भी निकली हुई है, ये जो मिर्गी की बीमारी है ये लूनेटिक से चांद की बीमारी है। लूनेटिक जो मिर्गी भी चांद की बीमारी है। लूनेटिक जो होता है कि चांद में इससे इंसान भावला हो जाता है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, चांद की बीमारी है जिसे लूनेटिक कहते हैं। अब ये दो बीमारियां अक्सर इन लोगों को हुआ करती थी जो हैकल में आया करते थे, जो सफ़र किया करते थे। ये दो बीमारियां अक्सर हुआ करती थी क्योंकि उस वक्त अम्ब्रेलास में थे, लोग करते थे, कमर को करते थे, फिर भी सूरज से बीमारी सनस्ट्रोक थी और चांद से जो बीमारी होती थी वो लूनेटिक होती थी और भावलापन हो जाता था। अब इस ज़बूर में कहा गया है, ना दिन को तुझे सूरज ज़रर बचाएगा, ना महताब, ना आफ्ताब तुझे ज़रर बचाएगा, ना महताब रात को, यानी तुझे सनस्ट्रोक भी नहीं होगा और तुझे लूनेटिक भी नहीं होगा, तुझे भावनापन भी नहीं होगा अगर तू हैकल में ज़ियारत के लिए जा रहा है। सो यहाँ पर अगर हम नए यरूशलेम में जा रहे हैं तो ये हमारे साथ वादा है कि हमें ना चांद डिस्टर्ब कर सकता है, ना सूरज हमें रुकावट डाल सकता है। हम अगर अपना ध्यान खुदावंद की तरफ रखेंगे, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को,
تکتے رہیں گے تو ہم اپنا سفر جو ہے صحیح سلامت گزار جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکثر رات کو اور دوپہر کو یہ مدروہے شدروہے یہ بڑا کانسیپٹ تھا ان کا کہ رات کو اکثر قبرستانوں میں سے جب گزرتے ہیں یا دوپہر کو مدروہے شدروہے نکلتی رہتی ہیں، یہ بھی بڑا کانسیپٹ تھا اسرائیلیوں میں، یہودیوں میں جب سفر کرتے تھے۔ یہ چوتھا ایشو ہے۔ تو خدا نے پھر آخر میں یہ کہا ہے کہ تیرا محافظ ایسا ہے جو نور کا نسوتا ہے، وہ تجھے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا، وہ تجھے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیں ہر بلا سے محفوظ، ہمیں کوئی ابلیسی طاقت تنگ نہیں کر سکتی، ہمیں کوئی ابلیسی بلا، کوئی بدرو ہمیں تنگ نہیں کر سکتی اگر ہمارا دھیان ہیکل کی طرف ہے، اگر ہمارا دھیان خداوند کی طرف ہے، اگر ہمارا دھیان اپنے خدا کی طرف ہے، تو ہمیں کبھی بھی کوئی بھی چیز نہیں۔ یہ پورا میسج ہے اس کا۔ اب اس کی تقسیم جلدی سے سن لیں، پھر ہم اس کو بند کریں۔ پہلی 2 آیات میں خدا کی حضوری کا ذکر کیا گیا ہے، پریزنس۔ یہ بھی 5 P's ہے، 5، اس کو ہم کہتے ہیں سام آف 5 P's، یعنی P فار پیرٹ۔ پہلا P جو ہے وہ P فار پریزنس، P فار پریزنس، یعنی پہلی 2 آیات میں خدا کی حضوری کے تعلق سے بات کی گئی ہے کہ ہمارا خدا ایسا ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ یہ پہلی 2 آیات میں یہ خدا کی حضوری، پریزنس، P فار پریزنس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسری آیت میں یہ پروویژن کی بات کی گئی ہے۔ تیسری آیت میں دیکھیں کہ وہ پرووائڈ کرتا ہے، وہ پروویژن دیتا ہے۔ تیسری پہلی 2 آیات میں پریزنس کی بات ہو رہی ہے کہ خدا اپنی حضوری کی بات کر رہا ہے۔ پھر تیسری آیت میں جو نوٹس ہے اس میں لکھا ہوا ہے تیسری آیت میں پروویژن کیا ہے کہ یہاں مہیا کیا جا رہا ہے۔ تیسری آیت میں خدا نے مہیا کیا، بڑی طرح کیا ہے؟ تیسری آیت میں وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں، دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا۔ جہاں آپ کو ایک ایسی پروویژن ملی ہے جو آپ کو سیو کر رہی ہے، مشکل سے بچا رہی ہے، اور پھر چوتھی آیت میں پرومس کیا گیا ہے۔ چوتھی آیت میں دیکھیں کیا ہے؟ جی پڑھتے ہیں۔ ایک اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ یہ پرومس کر دیا گیا ہے کہ آپ کا جو محافظ ہے وہ دیگر محافظ کی طرح نہیں ہے جو سو جاتے ہیں، ہمارا محافظ کبھی بھی نہیں سوئے گا۔ اور پھر 5ویں اور 6ٹھی آیت میں پروٹیکشن ہے، اور پھر 7ویں اور 8ویں آیت میں پریزرویشن ہے، یعنی یہ 5 P's ہیں۔ پہلی 2 آیات میں کیا ہے؟ پریزنس، P فار پریزنس۔ پہلی 2 آیات میں خدا کی حضوری سے تعلق بات کی جا رہی ہے۔ تیسری آیت میں پروویژن کی بات کی جا رہی ہے۔ چوتھی آیت میں پرامس کی بات کی جا رہی ہے، خدا نے پرامس کیا ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں پروٹیکشن کی بات کی جا رہی ہے، اور 7ویں اور 8ویں آیت میں آپ کو پریزرو کیا جا رہا ہے، آپ کو سنبھالا۔ پریزرویشن ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایشورنس دے دینا، آپ کو ایک یقین دہانی دے دینا۔ یہ آؤٹ لائن ہے، اگر آپ نے اس کو پریچ کرنا ہو، اگر آپ نے اس کو بائبل اسٹڈی دینی ہو تو یہ 5 P's کے نیچے آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، اور میسج جو پہلے میں نے اس میں سے نکال دیا ہے۔ سو دس از سام آف 5 P's۔ ہم نے اس سام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، نہ صرف ہمارے فزیکل جرنی کے لیے بلکہ ہمارے روحانی سفر کے لیے
जो हमने खुदा यीशु मसीह में शुरू किया है और जो हमारा नए यरूशलेम पर ख़त्म होगा, इस सफ़र में ये ज़बूर हमारी मदद करेगा। इसको पुराने अहदनामे की नज़रों से भी पढ़ें और नए अहदनामे की नज़रों से भी पढ़ें। ये साम हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत मददगार साबित होगा। ये प्रेस्क्रिप्शन है, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, वो ब्लड प्रेशर होता है तो ब्लड प्रेशर की गोली देते हैं, शुगर होता है तो शुगर की गोली देते हैं। ये जर्नी है, ये सफ़र है। सो ये बाइबल प्रेस्क्रिप्शन है कि बाइबल की प्रेस्क्रिप्शन है कि बाइबल क्या रही है कि आपके रेगुलर सफ़र में जो लाहौर से कसूर का होगा, कसूर से लाहौर का होगा, ये जो सफ़र है आपके डेली जो सफ़र है उसकी गारंटी है कि खुदा हमें महफूज रखेगा और ऐसा मुहाफ़िज़ है जो ना कभी ऊँगता है ना सोता है। और इसको इतलाक़ करें हमारी रूहानी ज़िंदगी में, इसकी एप्लीकेशन ले जाएँ कि मेरे रूहानी सफ़र में ये ज़रूर मेरा मददगार है और ये मुझे प्रिजर्व करता है मेरी अबदी ज़िंदगी के लिए। खुदा आपको बरकत दे।